बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐवान सच के ख़ुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का ये प्रोग्राम हम ज़िला बहावलनगर से कर रहे हैं। बहावलनगर जनूबी पंजाब का सबसे अहम ज़िला है। मुल्की मईशत में, मुल्की सियासत में इस ज़िला का किरदार बड़ा कुलीदी अहमियत का हामिल है। आज हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं लोगों को दरपेश, ख़ास तौर पर चूँकि ये एग्रीकल्चर का इलाका है, ज़राअत का इलाका है, ज़राअत के हवाले से यहाँ के काश्तकारों को, यहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है, इसके अलावा एजुकेशन के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, अमन व अमान के मसाइल हैं। इन तमाम अमूर पर हम यहाँ के लोगों की राय जानेंगे और जो मुख्तलिफ़ महकमों के सरबराहान हैं वो इन मसाइल के हल के लिए क्या कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस पर स्पेशल गुफ्तगू की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक साहब डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे हम बहावलनगर के इन तमाम मामलात पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहावलनगर का एक ओवरव्यू तो मुझे दीजिए कि जब से आपने चार्ज संभाला, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि ये मुख्तार कुल होता है हल्के का, तो आपने बतौर मुख्तार कुल क्या ऑब्ज़र्व किया है कि बहावलनगर किन किन मामलात में मुख्तार कुल है, कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं यहाँ? असल मैं जब आया हूँ 27 मार्च 2021 को मैंने ज्वाइन किया है, तो ज़ाहिर है जैसे आप फरमा रहे हैं कि ओवरऑल मैंने इसकी असेसमेंट की है। बुनियादी तौर पे तो ये सेटल्ड एरिया है। 1953 में बहावलनगर जो है ना वो उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद इसकी जो 2 तहसीलें हैं वो चोलिस्तान के कुर्ब में हैं, तो वो बेसिकली पहले ऐसे ही था लेकिन सब्सिक्वेंट वो सेटलमेंट में गई हैं। तो इस तरह चूँकि यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इसके कुछ अपने मसाइल हैं। ये कहने को तो बेसिकली साउथ पंजाब का हिस्सा है और ये समझें कि सराइकी एरिया है, लेकिन अगर कन्फिगुरेशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये उस अंदाज से सराइकी एरिया नहीं है। इसमें 3 किस्म के लोग हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ मुहाजिर हैं और कुछ आबादकार हैं। तो यहाँ जो है एग्रीकल्चर जो है वो टॉप जो है प्रोफेशन में एग्रीकल्चर है, उसमें प्रोड्यूसिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अब एजुकेशन रेट भी इसकी ठीक है, लेकिन कुछ इसमें काम होने की ज़रूरत है जो कि माजी में नहीं हो सका। आपने बतौर डिप्टी कमिश्नर क्या ऑब्ज़र्व किया है कि इस इलाके के बड़े बड़े मसाइल क्या हैं, क्योंकि तमाम महकमों को आप ओवरसी करते हैं, देखते हैं, तो किन महकमों से आवाम को ज़्यादा शिकायत हैं? असल बात यह है कि ये जो महकमे हैं ना ये उस वक़्त के बेसिकली बने हुए हैं जब पॉपुलेशन का क्वांटम इतना नहीं था। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उस लिहाज से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी अशद ज़रूरत है, जिस पे अब हमने रेफरेंसेस गवर्नमेंट को मूव किए हैं और उस पे काम शुरू हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे अब जिस वक्त यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो मिसाल के तौर पर 15 लाख थी, अब 30 लाख के क्रॉस कर गई है। तो उस वक़्त के हिसाब से ये इदारे बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। अभी जो ADP आई है उसमें गवर्नमेंट ने मिसाल के तौर पे एक यूनिवर्सिटी, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी मंजूर कर दी है। कहा यह जाता है कि किसी इलाके के कल्चर को तब्दील करना हो तो सिर्फ एक ही तरीका है कि वहाँ यूनिवर्सिटी बना दी जाए। अब गवर्नमेंट ने इस 2021-22 में जो दिया है उसमें बहावलनगर यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट मंजूर हुई है। ये रखा हुआ है। कमिश्नर तक आम आदमी को पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? मेरे तक पहुंचने के लिए तो कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मैं तो 9:30 आ जाता हूं और मैं 5-6 बजे तक ऑफिस में रहता हूं। जब तक एक बंदा भी मेरे इंतज़ार गाह में बैठा होता है ना, मैं यहाँ बैठा होता हूँ। अच्छा, आपने मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस के दौरान भी गए और इससे पहले भी रब्ता रहता है लोगों के साथ। हर इलाके का एक मखसूस कल्चर होता है, एक माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट के तहत ही ऑफिसर को डील करना पड़ता है। आपके यहाँ किस किस्म के माइंड सेट की शिकायत कैसी आती हैं, किस तरह के लोग आते हैं, ज़्यादा शिकायत कैसी असल होती 3 हैं? किस्म के लोग हैं। एक हैं जो खालिसतन ब्लैक मेलिंग के नुक्ता नज़र से अदारों में आ जा रहे होते हैं। दूसरे होते हैं जो सोशली इश्यूज़ हैं, जिस तरह अना के घोड़े पे चढ़े हुए होते हैं, शरीके वाली बातें होती हैं। और तीसरा है जो जेन्युइन कंप्लेनेंट है। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इदारे जेन्युइन कंप्लेनेंट को एड्रेस नहीं करते वो वाकई ज़्यादती कर रहे हैं, और जो दूसरे कैटेगरी में है वो आपने मेरिट देखनी है। और मैं तो अल्लाह के फजल व करम से हमेशा उस पर मेरिट पे ही जाता हूँ, क्योंकि लोगों के हकूक़ के मामलात होते हैं। आप अनायत की वजह से किसी को उसके हकूक़ से मारूम नहीं रख सकते। मुहर्रमुल हराम आ रहा है, ये जब भी आता है तो ज़ाहिर है वो एक सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ाना पड़ता है, और हर इलाके का बहावलनगर मजमूई तौर पे कैसा है, मुहर्रम के दौरान कैसा रहता है और आपने क्या मजमूई तौर पे पूरा अमन है, लेकिन इसकी हमने टोटल असेसमेंट कर ली है। DPO और मैंने मिल के जितने मेन जलूसों के रूट्स हैं वो हमने विज़िट कर लिए हैं।
ہم نے اریٹینٹس بھی آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ کہاں کہاں پیچ ورک کی ضرورت ہے, کہاں تاریں گری ہوئی ہیں, کہاں انکروچمنٹس ہے. یہ ساری اسیسمنٹ ہو چکی ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. باقی امن میٹنگ جو پیس کمیٹیز کی میٹنگ ہے وہ ہم نے کر لی ہے. کل باقاعدہ میں نے اور ڈی پی او نے ایک امن کانفرنس کروائی ہے جس میں جملہ مکاتب فکر اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی, اور 4-5 ہماری جو تحصیلیں ہیں وہاں سے لوگ آئے ہیں. تو اوورآل یہ پرامن ضلع ہے. تاہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم نے پلاگ کر لی ہیں. پوری سیکورٹی پلان پولیس نے جاری کر دیا ہے, کنٹرول رومز جو ہیں ان کے اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اور ظاہری طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں آتی, لیکن بہرحال چونکہ دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈپٹی کمشنر کی ایک روایت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی جاتا تھا کہیں سے اپنی سروس پوری کر کے تو وہ ایک ڈائری لکھتا تھا, گزیٹیئر دیتا تھا ضلع کے لیے. آپ جب بہاول نگر سے جائیں گے, میرا خواہش نہیں ہے ویسے کہ آپ جلدی جائیں, لیکن آخر جانا تو ہے, تو آپ کیا لکھ کے جائیں گے, کیا آپ کے ذہن میں عکس بنا ہے بہاول نگر؟ آبزرویشنز تو ظاہر مشاہدات کی روشنی میں آپ دیتے ہیں, لیکن میں یہ جو علاقے کو میں نے دیکھا ہے نا, یہ علاقہ مسافت کے لحاظ سے چونکہ لاہور سے دور ہے, ملتان سے دور ہے, بہاولپور سے بھی 2.5 گھنٹے کا ٹریول ہے, اس لیے یہ دور دراز لگتا ہے. ادروائز اس کا جو کلچر ہے نا وہ سیم ہے جو ساہیوال کا ہے, جو ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ہے, جو فیصل آباد کا ہے, ایون جو شیخو پورے کا ہے. یہاں لوگ جو ہیں نا وہ انلائٹنڈ لوگ ہیں, کچھ کرنے کے لیے محنت اور ہاتھ پاؤں مارنے والے لوگ ہیں. یہ کوئی سمپل وہ لوگ نہیں ہے کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے والے لوگ ہیں. خصوصاً جو 2 تحصیلیں ہیں نا آپ کی, یہ جو یہ جو ہے فورٹ عباس, اور یہ تو بہت بعد کی میں سیٹل ہوئی ہے, اور اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ کسی بھی ترقی یافتہ ضلع سے کم نہیں ہے. اسی طرح بہاول نگر ہے, منچنا آباد ہے, آپ چشتیاں چلے جائیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی لوگوں میں پوٹینشیل بھی ہے اور لوگوں کی کیپیسٹی بھی ہے. اگر گورنمنٹ اس پہ کی سرپرستی کرے اور ان میں مختلف جو ہیں ڈیولپمنٹ اسکیموں کی شکل میں, اس دفعہ گورنمنٹ نے بہت بڑا پیکیج دیا ہے ان کو. آپ نے یہ پولیس کی بات کی, امن و امان کے حوالے سے بات کی. کچھ دنوں سے میں بھی خبریں آبزرو کر رہا ہوں, یہ کئی دنوں سے اس بہاول نگر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑی بڑھ گئی ہیں, خاص طور پر تحصیل فورٹ عباس کے پورامن علاقے, ارون آباد, وہاں پہ یہ وارداتیں بڑی بڑھ گئی ہیں. یہ کیا وجہ ہوئی ہے یہاں کو, پولیس کی گرفت کمزور کیوں ہوئی؟ نہیں, جب سے میں آیا ہوں نا یہ ایک فیز آئی تھی جو کہ چند دنوں پہ محیط تھی, آج کل نہیں ہے, اور ان دنوں سے پہلے بھی نہیں تھی. وہ ایک درمیان, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جب سے یہ ڈی پی او صاحب آئے ہیں اس وقت سے زیادہ ہو. نہیں, وہ لوگوں کا اپنا خیال, دیکھیں کسی کے خیال پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بہرحال ڈی پی او میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ میرے ساتھ رات 12 بجے بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے تھانے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اسپتال دیکھنے جاتا ہوں یہ ہرون آباد یا کسی دور دراز تحصیل میں, تو یہ میرے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں, اور یہ باقاعدہ رات کو تھانے جا کے وزٹ کرتے ہیں. اچھا, رات کو چیک پوسٹیں وزٹ کرتے ہیں. میری بھی 27-28 سال نوکری ہے, میں کوئی کسی کی خوشامد نہیں کر رہا. بہرحال یہ ڈی پی او بڑا ویجیلنٹ ہے اور یہ پورا چوکس رہتا ہے, باز پرس کرتا ہے, اور جزا سزا کے فلسفے پہ ادارے کو چلا رہا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا ابتدا میں کہ یہ ایگریکلچر لینڈ ہے زیادہ, اور زراعت سے ہی لوگ زیادہ تر منسلک ہیں. زراعت اور اریگیشن یہ آپس میں ملتے جلتے محکمے ہیں. یہاں لوگوں کو پانی کی بڑی شکایات ہے, آپ نے بڑا نوٹ کیا ہوگا. ذمہ داروں کو خاص طور پر اریگیشن کے محکمے سے لوگ نک و نک ہوئے پڑے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی آبزرویشن یہ آپ کی بات درست ہے. ہماری جو ایگریکلچر ایڈوائزری کونسل ہے اس میں باقاعدہ پیچھے میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ لوگوں نے کیا ہے. اس پہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہماری کوآرڈینیشن ہے, اور انہیں ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کمپلینٹ ہو, لیکن اس پہ ابھی ہم مزید کام کرنے جا رہے ہیں. چونکہ جب میں آیا ہوں نا تو ایک تو رمضان شریف آ گیا, ساتھ ہی کووڈ چل رہا تھا, اور کچھ اور جیسے اے ڈی پی ترتیب دی جا رہی تھی, تو اس پہ اس انداز سے کام ابھی نہیں ہو سکا. لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. یہ واقعی یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹیل تک پانی پہنچایا جائے, اور اس پہ انشاءاللہ پہنچائیں گے ہم. اور لیکن اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اب جو ایریگیشن والوں سے بھی میری کوآرڈینیشن ہے, پولیس سے بھی کوآرڈینیشن ہے, جو ایگریکلچرسٹ ہیں یعنی کسان ہیں ان کے نمائندوں سے بھی کل بھی ایون میری میٹنگ ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اب ان کو ہم ریلیف دے رہے ہیں, اور اب وہ اس پرانی صورتحال نہیں ہے. یہ پانی چوری کی بڑی شکایات ہے, موگے توڑے جاتے ہیں, اور خود اس میں محکمہ انہار ملوث ہوتا ہے. وہ محکمہ انہار کے لوگ میں نے اسی پہ بات کی ہے کہ اس پہ نا ہم پلان کر رہے ہیں. چونکہ جو بھی شکایتیں آتی ہیں, اصل ہوتا یہ ہے کہ موگے کا نے ایک پریسکرائبڈ ایک ہے اس کی انجینئرنگ ہے, اس حساب سے موگا ترتیب دیا جاتا ہے.
اچھا، جس کے نتیجے میں زمینداروں کو شکایت ہوتی ہے کہ پانی کی وہ کوانٹٹی ان کو نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے. اب اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک اسپیسیفک ہے، اس میں انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے اسی طرح ہی ہونا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ادارے کی ملی بھگت سے اور بعض اوقات کرمنیلٹی کی وجہ سے کاشتکار خود بھی وہ موقع توڑ لیتے ہیں، چونکہ اگر وہ اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر چلتا رہے تو پانی اس حساب سے ان کو نہیں ملتا. لیکن اس پہ میں نے اریگیشن والوں کو بھی کہا ہے کہ آپ ریویو کریں، انہوں نے ٹیک اپ کیا. میں موجود ہوں اس وقت محکمہ اریگیشن کے آفس میں. بہاول نگر میں اگر کسی محکمے سے شکایات ہیں تو وہ اریگیشن کا محکمہ ہے. اسد شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور اسد شفیق صاحب بھی ایکسین ہیں. پانی چوری میں کون لوگ ملوث ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ جی ذمہ دار ہی کرتے ہیں محکمہ تو یہی کہتا ہے، بالکل اس میں ذمہ دار کہتے ہیں کہ محکمہ نہیں، کرواتا ہے. محکمے کی بھی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ضرور ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنے 2 بیلداروں پہ بھی FIR کروائی ہے. اس پہ بھی ہمیں باقاعدہ ہم نے ان کو بڑے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ہمیں باقاعدہ اس کی CID تھی، ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. ہم نے ان پہ اپنا FIR کرائی ہے، ان کو سسپینڈ کیا ہے، ان کی پے اسٹاپ کی، اور ان کو ابھی ہم شو کاز دینے جا رہے ہیں. لیکن یہ تو بیلدار یہ میں ایک لیول تک کی ایگزامپل آپ کو کارروائی دے رہا ہوتی ہے، ہوں. یہ بیلدار سے اوپر بھی اس سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں میکسیمم جو سب انجینئر ہے فیلڈ میں، سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ سب انجینئر ہے. اس میں بھی اب آج سے پہلے بھی اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کئی ایک سب انجینئرز ہیں جو ریموول فرام سروس ہوئے ہیں. پہلے موگے توڑنے کے پیسے لیے، پھر ان موگے کو سائز سیٹ کرنے کے پیسے لیے، اور جب ہم نے اس پہ پروگرام کیا، محسن لغاری صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے ایکشن لیا، تو پھر وہ جو لوگ محکمے کے ملوث تھے الٹا انہوں نے ذمہ داروں پہ پرچے دے دیے. جہاں تک علم ہے ایک سرپرائز چیکنگ ضرور ہوئی تھی اس پورے وہ ہمارے پروگرام کے بعد ہی جی بالکل اس کے بعد ہوئی تھی. یہ میرے سننے میں آیا تھا. اور اگر کوئی اس میں ملوث ہوگا تو ڈپارٹمنٹ نے ضرور اس کے خلاف ایکشن لینا ہے اور لے گا. ڈپارٹمنٹ اگر کوئی اس میں انوالو تھا تو وہ باقاعدہ ہماری جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں انہوں نے چیکنگ کی تھی. اس کے علاوہ بھی جو جتنی بھی ڈویژنس ہیں پنجاب کی، وہاں پہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مانیٹرنگ ٹیمز ہیں. اور میں نے تو اپنی سروس میں کوئی ایک ایسا مانیٹرنگ جو ہمارے ADs ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں مانیٹرنگ کے، ہم نے تو کبھی اپنے مطلب یہ کہ محکمے کے بہاف پہ ان سے کبھی یہ ریلیف نہیں مانگا کہ یار اس چیز کو آپ سکپ کر دیں، اس چیز کو آپ اگنور کر دیں. چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم کیا ہے؟ کیسے آپ محکمے پہ کیسے نظر رکھتے ہیں؟ خاص طور پر جب کاشت ہوتی ہے فصل ان دنوں میں تو آپ کا فریکوینٹلی وزٹ ہونے چاہیے اور دیکھنا چاہیے. بالکل ہوتے ہیں. ہمارا سٹاف نائٹ ریڈ کرتا ہے. یہ میرے پاس ابھی بھی یہ پچھلی رات کی بھی ہیں اور آلموسٹ ڈیلی ہماری ٹیمز جو ہے نا نائٹ ریڈ پہ ہوتی ہیں. ہر ایک چیز ہماری ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے. ایک عام کاشتکار کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کو یہ بیانہ کا دیکھ لیں، بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے. اس کے ریٹ تو بڑھ گئے ہیں، یہ تو اچھا سٹیپ ہے. ریٹ بڑھ گئے، لیکن جو اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے کہ پہلے جو اس کی کلیکشن تھی وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا تھا. اب میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ اب اس میں سارا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی اس میں ملوث تھا، لیکن ایک نمبردار تھا وہ 400 کے 800 بھی اگر وصول کرتا تھا اس سے زمیندار سے، تو اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. اب کاشتکار خود جمع اب کاشتکار خود جمع کرائے گا. جس طرح وہ بجلی کا بل جمع کراتا ہے، ٹیلی فون کا بل جمع کراتا ہے، اسی طرح وہ بیانہ کا بل بھی جو ہے وہ اس کو پرنٹڈ ملے گا. وہ چاہے جس طریقے سے بھی آسانی سے پے سے، ایزی پیسہ سے، جیز کیش سے، جس طرح وہ جمع کرانا چاہے، بینک میں جمع کرانا چاہے، وہ کرا سکتا ہے. یہ ہاکڑا کی کیپیسٹی جو زیادہ کرنے کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کی پانی کی کیپیسٹی زیادہ کرنے کا اور اس کو پختہ کرنے کا بھی پروجیکٹ تھا، وہ کہاں تک پہنچا؟ بالکل. وہ میں اس کی ساری ڈیٹیل تو نہیں شیئر کر سکتا، مجھے اس کا اتنا خاص علم نہیں ہے. لیکن جہاں تک تھوڑا بہت مجھے اس کا علم ہے کہ ساتکیہ کنال کو پہلے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے. اس میں جو نیچے اس کا سسٹم تھا فتح اور مراد نہر کا، بڑی نہریں ہیں، تو ان کا جو روٹیشنل سسٹم تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ لوگوں کو بڑا اچھا وہ پانی مل رہا ہے اس کا. پہلے تو روٹیشن پہ چلتی تھی کہ ایک ہفتہ پانی ملنا ہے تو ایک ہفتہ پانی نہیں ملنا، اس طرح. اسی طرح جو نیچے ہاکڑا کینال ہے وہ اس کے ڈاؤن اسٹریم ہے، تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ، کب تک اس کی وارہ بندی ختم ہو جائے گی؟ یہ تو سر اب الطاف صاحب بہتر اس پہ آپ کو گائیڈ کریں گے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. مجھے اس کا خاص علم نہیں ہے. آپ کے ہاں آپ آفس میں بیٹھے تھے تو کس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں؟ زیادہ لوگ کس طرح کی شکایات لے کے آتے ہیں پانی چوری کے علاوہ؟ وہ یہ شکایت لے کے آتے ہیں جی جو ہمارے خلاف ایکشن لیا گیا وہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، ڈپارٹمنٹ غلط ہے. کہ ہمارے پہ اگر FIR کی گئی ہے تو وہ غلط ہے جی، ہم ملوث نہیں تھے، ہم پہ FIR کرا دی گئی ہے.
تو یا ایک ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہی ایک سائل میرے پاس آیا ہے کہ جی ہمارا موگا جو ہے نا وہ سیل کیا گیا ہے، غلط سیل کیا گیا، ہم نے ٹیمپر نہیں کیا، فلاں بندے نے ٹیمپر کیا ہے۔ اب سمپل سی بات ہے، اگر ایک آؤٹ لیٹ ہے اس پہ 100 شیئر ہولڈرز ہیں، اس میں سے اگر 4 لوگ بھی اس کو ٹیمپر کرنے میں ملوث ہیں، اور اگر وہ بار بار ریپیٹڈ ٹیمپر ہو رہی ہے، ٹیمپرنگ اس کی ہو رہی ہے، تو جو باقی لوگ ہیں ان کی بھی تو ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹائملی ہمیں بتا دیں۔ لیکن جب آؤٹ لیٹ ٹیمپر ہے اور اس کا پانی زیادہ جا رہا ہے تو وہ لوگ بھی تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو ہم سیل کرتے ہیں ریپیٹڈ 2 بار 3 بار وہ ٹیمپر ہوا ہے، ہم نے ریپیئر کیا ہے، تو وہ جو لوگ باقی ہیں وہ آ جاتے ہیں جی ہماری باری تھی تو اس پہ آپ نے سیل کر دیا جی۔ آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ محکمہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ انوالو ہوتا ہے پانی چوری میں؟ بالکل، میں اس کو تو بالکل میں اس بات کو انکار نہیں کروں گا۔ آپ کو تو ابھی 5 ماہ ہوئے ہیں، لیکن آپ نے گزشتہ ریکارڈ بھی یہاں کا دیکھا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب کتنے آفیسرز کے خلاف پرچے ہوئے ہیں یہاں پہ پانی چوری کروانے میں جو ملوث تھے؟ یہ 5 ماہ میں تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو میں نے، بیلداروں جی جی، اس کے علاوہ جو میں بتا رہا ہوں کہ میرا سارا سٹاف ہی نیا ہے۔ نہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، اوورآل یہاں میں بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ ایکسین ہیں، آپ کو پتہ تو چلتا ہوگا نا کسی ایس ڈی او کے خلاف پرچہ ہوا ہو، کسی اوورسیئر کے خلاف پرچہ ہوا ہو۔ ابھی 5 ماہ میں کچھ چارج شیٹس بھیجی گئی ہیں، میرے خیال میں ایس ای صاحب نے بھی بھیجی ہیں، میں نے بھی ایک بھیجی ہے۔ جو پرانا سٹاف ہے ان میں سے اب میں وہ نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، تو پرانا جو سٹاف ہے ان کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ملوث ہیں ان چیزوں میں، اور خاص طور پہ ابھی بلکہ یہ میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں کرنے جا رہا ہوں۔ جو سب سے جو میں جو فیل کرتا ہوں اپنی میری جو آبزرویشن ہے، جو ہمارا ریونیو سٹاف ہے خاص طور پہ، وہ بھی بہت زیادہ انوالو ہے پانی چوری میں۔ ہمارے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس سے زیادہ انوالو ہے، کیونکہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم نے کسی پہ پرچہ دینا ہے تو اس کی فرد کا اثران ایک دینی ہے پٹواری نے اور ضلع دار نے، وہ اس کو ڈیلے کرتا ہے۔ جب ڈیلے کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ جان بوجھ کے اس کو نہیں سبمٹ کرنا چاہ رہا، وہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ کسی آؤٹ لیٹ سے پانی چوری کرواتا ہے، اوورسیئر ہوتا ہے، تو یہ تاثر تو بڑا سٹرانگ تاثر تو یہ ہے کہ وہ بیلدار سے لے کر اوپر تک پیسے جاتے ہیں، منتھلی جاتی ہے، یا یہ ششمائی پیسے جو اکٹھے کرتے ہیں وہ جاتی ہے۔ اس پرسیپشن میں کتنی حقیقت ہے؟ پرسیپشن اب میں پھر اگر اپنی بات کروں تو میں نے تو آج تک یہ چیز نہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور نہ ہی اس پریکٹس کو میں سپورٹ کروں گا۔ بالکل غلط ہے یہ چیز۔ یہ تو میں تو خیر جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو سنتے آئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کا جو لیول ہے وہ ذرا بڑا سلو ہے، اور پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ سفیشینٹ تو کوئی چیز نہیں، زمانے کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے، چیزوں کو امپروو کرنا پڑتا ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا۔ بالکل اس پہ بہتری کی ضرورت ہے، چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ چیزوں کو ڈیجیٹلائز کریں گے تو یہ چیزیں ضرور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ اسد شفیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے ہم نے ڈپٹی کمشنر بہاول نگر سے بات کی، اریگیشن کے حکام سے بات کی، اور اب میں موجود ہوں ڈی پی او آفس بہاول نگر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر بزدار صاحب، ڈی پی او ہیں بہاول نگر کے، پولیس کے سربراہ ہیں۔ سب سے زیادہ جو شکایات ہمیں موصول ہوئیں بہاول نگر میں وہ اریگیشن کے محکمے کے حوالے سے تھی، دوسرے کچھ محکموں کے حوالے سے، اور پولیس سے بھی لوگوں کو شکایات رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ فیشن بھی ہے پولیس کے خلاف شکایت کرنا، لیکن شاید ان میں کچھ جائز شکایات بھی ہوں۔ ان تمام امور پر بات کرتے ہیں جناب ظفر بزدار صاحب سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا سچویشن ہے اس وقت آپ کے پورے ڈسٹرکٹ میں امن و امان کی؟ جی الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے۔ کوئی 4 مہینے ہو گئے مجھے چارج لے ہوئے۔ جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا، لوگوں کو نو ڈاؤٹ پولیس سے شکایت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس سے شکایت تب پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ تھانے جاتا ہے، اس کا کام نہیں ہوتا، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے وہ سٹپٹا جاتا ہے کہ ایک دکھی اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو بندہ تھانے گیا تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی۔ ایف آئی آر جو ہے نا وہ ہمارے آئی جی صاحب پنجاب کا جو ویژن ہے، وہ ایف آئی آر تو ہم خدمت سینٹر میں تھانے میں سو کہ 15 کی کال پہ ہی باقاعدہ اس کی کال رپورٹ مجھے بھی آتی ہے، تو ہم شام کو اٹھنے سے پہلے جس کی بھی ایف آئی آر خصوصی طور پہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی، جس کے ساتھ چوری ہو، ڈکیتی ہو یا اس طرح کا مال چھیننے کا معاملہ ہو، ہم انشور کرتے ہیں کہ اس کی کارروائی اسی دن ہی ہو جانی چاہیے۔ جب آپ ایف آئی آر فریکوینٹلی درج کرتے ہیں اور عام آدمی آتا ہے درج کر لیتے ہیں، جی
تو اس طرح جھوٹی FIR کا بھی ریشو بڑھ جاتا ہے, لوگ بالکل جھوٹی صحیح بات ہے FIR آپ کی, کرواتے ہیں. بالکل اس کے صحیح لیے بات کیا ہے. اس سے ایک تو پریشر بھی بڑھ جاتا ہے کہ اگر ایک تفتیشی افسر کے پاس پہلے 10 کیس ہیں اور اگلے 2 آ گئے, پھر اگلے 2 آ گئے اگلے دن کے, تو بیسیکلی کام بڑھ جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارا کرائم شوٹ کر جاتا ہے, لیکن اس میں جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی والے جو کیسز ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بار بار ریپیٹڈلی ڈکیتیاں چوریاں کر رہے ہیں, تو پھر ان کے جب گینگ بسٹ ہوتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, تو پھر کرائم کی جو صورتحال ہے فوراً ڈکلائن ہو جاتی ہے. فلٹر کیسے کرتے ہیں؟ جو آیا بندہ اس کی FIR کر دی, نہیں, اس میں جو متعلقہ جو تھانے والا ہے SHO ہے یا متعلقہ تفتیشی ہے, وہ جاتا ہے, 2-4 ایسے پوائنٹ سمجھ نظر آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سوئے مار مار کے بھی لوگوں کو کرتے ہیں کہ جہاں پہ مجھے فائر مارا گیا اور میرے ساتھ یہ ڈکیتی ہوئی ہے, تو وہ جب میڈیکل میں جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فائر لگا ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں فلٹر جو دوران تفتیش کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اگر خود ساختہ کوئی ایسی رپورٹ آ گئی یا پیچھے بعد میں آج اس کا نام نہیں لیا, کل اس کا نام بھی لے لے گا کہ یہ 4 بندے فلاں ABC تھے, تو اس طرح ہم فلٹر کر لیتے ہیں کہ جو اس کی جو جینوئن کارروائی ہے وہ ہم کرتے جاتے ہیں, اور فلٹر کر کے جس کا جو کیس نہیں بنتا اس کا ہم خارج کر لیتے ہیں. اچھا بزدار صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ آپ 5-6 مہینے پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی, یہاں پہ آپ آئے ہیں, تو آپ نے کون سی ایسا ویژن لے کے آئے؟ کیا آپ کا سکیچ کیا ہے بہاول نگر پولیس کے بارے میں؟ کیا ریفارم ایسی آپ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے کے پولیس آفیسرز نہیں کر سکے؟ میں بالکل صحیح ہے بات آپ کی کہ مجھ سے اچھے ہوں گے, میں تمام اپنے DPOs جو میرے سے پہلے ہیں, میں سب اپنی میٹنگ میں کہتا ہوں وہ مجھ سے بہت اچھے تھے. تو اس میں میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیسیبلٹی دی جائے. تھانے اگر ایک بندہ جائے تو وہ انٹرٹین ہونا چاہیے. ایک یہ پرسیپشن بڑا پایا جاتا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا. نہیں, اس میں پرسیپشن کی یہ ایسی لوگ بات کہہ رہے نہیں ہیں, ہے. بلکہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ فورٹ عباس اور مروٹ کے وہ علاقے جہاں پہ کبھی ہم نے چوری کا اور ڈکیتی کے سنا بھی نہیں تھا, صحیح ہے, وہاں پہ بھی وارداتیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی واردات ڈیٹے کے حساب سے اس لیے ہے کہ پہلے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پہلے اتنی فریکوینٹلی پرچے چوری ڈکیتی کے نہیں ہوتے تھے. پرچے ہونا اور بات ہے, وارداتیں ہونا اور نہیں, وارداتیں بھی ہو رہی ہیں, وہ وارداتیں بس بھی ہو گئی ہیں, برسٹ بھی ہو گئی ہیں, کچھ گینگ ہم نے پکڑے ہیں, ریکوریاں بھی کی ہیں. زیادہ فورٹ عباس کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے کمپلینٹ آئی تھی کہ فورٹ عباس میں کرائم کی ریشو بڑھ گئی ہے. آگے مروٹ کے جی, وہ میں خود اس میں گیا تھا. ہم تو جا رہے جی, ہیں, آپ وہاں کے رہنے والے ہیں, تو وہاں پہ میں نے میں کووڈ میں تھا تو میں نے SP صاحب کو بھیجا تھا وہاں پہ. انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر بھی کیا تھا. اس کے 1 ہفتے کے بعد میں نے وہاں پہ کھلی کچہری بھی کی تھی, اور جن جن لوگوں کے وقوع ہوتے اور ان کے پرچے ادراج نہیں ہوتے فوری طور پہ پرچے کرائے. تو اس جو پرچے کروائے تھے اس میں 45% ریکوریاں بھی ہو چکی ہیں. وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں ویک میں جاؤں گا تو جو ریکوری ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کو بتایا جائے گا, جس طرح کھلی کچہری میں بتایا گیا تھا. میں نے کچھ سوال اپنی طرف سے بھی کرنے تھے لیکن آج نہیں کروں گا آپ سے. آج صرف لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ویلکم. لوگ کہتے ہیں کہ آپ عثمان بزدار صاحب کے فرسٹ کزن ہیں, اس لیے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. جی قطعاً نہیں, میرا ٹرائب ضرور ہے بزدار, لیکن میں ان کا فرسٹ کزن نہیں ہوں. فرسٹ کزن جی, میں میری رشتہ داری بھی نہیں ہے ان سے. شہر میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ وہ جس طرح وہ فرسٹ کزن کو نہیں, اب لوگوں کی جو باتیں ہیں, میرا ان سے تو زہر باتیں لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ان کیمرہ بتا رہا ہوں کہ میری ان سے رشتہ داری بھی نہیں ہے. تو انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا آپ چونکہ سارا اوورال دیکھ رہے ہیں, تو انویسٹیگیشن میں کیا امپروومنٹ؟ انویسٹیگیشن میں SP انویسٹیگیشن باختیار ہیں بورڈ کرنے میں, اپنی تفتیشیوں کو ساتھ میٹنگ کرنے میں, ان کو شو کا نوٹس ان کی اپریسیشن کرنے میں. جی ناظرین, DPO بہاول نگر جناب ظفر بزدار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم بہاول نگر پولیس کے آفس میں موجود ہیں اور میرے ساتھ فاروق کمیانہ صاحب موجود ہیں, SP انویسٹیگیشن ہیں. اوورال بات تو ہم نے ظفر بزدار صاحب سے کی, لیکن انویسٹیگیشن خاص طور پر پولیس کی, اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں فاروق صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق صاحب, انویسٹیگیشن سے بڑے پرابلم آتی ہیں, عام طور پہ یہ شکایات ہوتی ہیں کہ پولیس ناقص تفتیش کرتی ہے جس کی وجہ سے ملزمان کو سزائیں نہیں ملتی ہے. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن کیا یہ پرسیپشن ٹھیک ہے؟ انویسٹیگیشن کے سٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے کافی سارے سٹیپس لیے ہیں. ٹھیک. فار ایگزامپل ان کی مانیٹرنگ پہ, ان کی ڈائریکشن پہ, اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی ان کی بھی انسٹرکشنز یہی ہیں کہ انویسٹیگیشن کو بالکل فیئر کرنا ہے. آپ نے اس میں جو جسٹس ہے اس کو انشور کرنا ہے. اس کے لیے ود آؤٹ اینی ٹیکنگ پریشر آف اینی پرسن, ہم تمام انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کو بھی یہی انسٹرکشن پاس کی جاتی ہیں, اور ان کو جب میٹنگ کر کے وہاں پہ بھی یہی ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں میرٹ جو ہے اس کو انشور کرنا ہے. دونوں پارٹیز کو کال کر کے ان کے تمام ویوز سن کے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اور اس میں جو انویسٹیگیشن کو فیئرنیس میں کوئی پرابلم آتے تھے وہ یہ تھے کہ پولیس کے متعلق اسی وجہ سے ہی لوگوں کا امیج بھی ٹھیک نہیں تھا کہ انویسٹیگیشن کو
امپروو کرتے کرتے پولیس جو آفیشلز ہیں جو آفیسرز ہیں وہ اس میں کوئی انفیئر مینز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس کے لیے جو بہترین سٹیپ لیا گیا وہ انویسٹیگیشن کاسٹ کے مد میں لیا گیا ہے. یہ جون کے اینڈ تک مور دین 15 lakhs جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کاسٹ میں ود دی اپروول آف ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر وہ ہم نے انویسٹیگیشن آفیسر میں تقسیم کیے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم انویسٹیگیشن کاسٹ کے اندر نہ آئے. کوئی ہمارا پولیس آفیسر کسی کمپلیننٹ سے یا اکیوز پارٹی سے کوئی ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہو. اب بہاول نگر پولیس کسی مقدمے کی تفتیش کرتی ہے تو وہ مدعی سے یا ملزم سے گاڑی نہیں مانگتی, فیول نہیں مانگتی, خود سرکار کی گاڑی استعمال کرتی. پولیس جب کی طرف سے گاڑی ہوتی ہے کسی قسم کے انویسٹیگیشن کے پروسیس میں کوئی بھی سٹیپ لینا ہو, ریڈ کرنا ہو, ڈی این اے کروانا ہو, کسی کا MLC کروانا ہو تو اس میں پولیس وہیکل جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور اگر وہ پرائیویٹ وہیکل استعمال کرے پولیس آفیسر تو اس کا باقاعدہ وہ بل بنا کے دیتا ہے, وہ بل پاس ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن کاسٹ کے مد میں اس کو وہ پیمنٹ کی جاتی ہے. اچھا فاروق صاحب, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ تفتیش کے نظام میں نقائص تو ہیں, عدالتیں بھی ریمارکس دیتی رہتی ہیں کہ پولیس تفتیش بہتر نہیں کر پائی جس کی وجہ سے ملزم بری ہو گئے یا بری جسے ہونا تھا وہ ملزم بن گیا. تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے اشارہ کیا کہ پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, اور کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ پولیس اس سٹینڈرڈ کی تفتیش نہیں کر پاتی؟ یس, اس میں جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ڈیفیشنسی جو رہ جاتی ہے اس کو بھی اب میک اپ کرنے کے لیے ہم نے ایسے کیا ہے کہ ویکلی بیسس پہ ان آفیسرز کو بلوا کے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر انویسٹیگیشن کے لیے ہر کیس کے لیے اسپیسیفکلی ایک کیس فائلز تیار کروائی ہیں جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی انسٹرکشنز پہ اس میں اس کیس کے متعلقہ A to Z تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں تحریر ہیں اور ان کو فالو اپ کر کے اس سے گائیڈ لائن لے کے اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی یا فلاح نہ رہ جائے. اور اسی کے لحاظ سے جب جو پراسیکیوشن ہے اس کے لیے پراسیکیوٹر جو ہیں ان کو ہم کال کر کے انوائٹ کر کے اپنی طرف وہاں پہ میٹنگز کال کرتے ہیں اور تمام اپنے انویسٹیگیشن آفیسرز کو وہ آ کے تمام گائیڈ لائن دیتے ہیں تاکہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کے چالان کورٹس میں جاتے ہیں اور پراسیکیوشن میں ڈیورنگ وٹنس ایویڈنس جو ہے وہاں پہ کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے تاکہ تمام ملزمان جو ہیں وہ کنوکٹ ہوں. اور یہاں پہ میں اٹ از ویری پرٹیننٹ ٹو مینشن ایئر کہ لاسٹ دنوں میں جو ہمارے مقدمات تھے جن میں لوگ ڈیتھ سینٹینس ہوئی تھی, لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی یا مور دین 3 years ہوئے تھے, وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب نے ان تمام کی لسٹ لی تھی. اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے آئی تھنک کہ موسٹلی ریجن کے تمام ڈسٹرکٹ سے اور باقی پنجاب کے بھی کئی ڈسٹرکٹ سے ہمارا ڈسٹرکٹ بہاول نگر کے پولیس آفیسر کے کیسز میں جو کنوکشن ہوئی تھی اس میں بے شمار پولیس آفیسر کو وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں کیش ریوارڈ دیا گیا ہے. اچھا بہاول نگر میں کرائم کا ٹرینڈ کیا ہے؟ کون سا کرائم زیادہ ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کس طرح کے کرائم مقدمات آپ کو زیادہ سالو کرنے کو ملتے ہیں؟ یہاں پہ جو عموماً ہے نا وہ موٹر سائیکل تھیفٹ جو ہے اس میں زیادہ تر بعض اوقات ہو جاتا ہے اور موٹر سائیکل تھیفٹ میں بھی کوئی زیادہ وہ کرمینلٹی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چوری نما ڈکیتی ہوتی ہے. چوری نما ڈکیتی سے بنا دی ہے. کئی لوگ منشیات کا جو کاروبار کرتے ہیں نا, منشیات کے نشئی لوگ ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات وہ موٹر سائیکل چوری کر کے لے جاتے ہیں پھر جا کے پھینک دیتے ہیں. کون سے خاص ٹرینڈ ہے جو آپ نے متعارف کرائے یا آگے ویژن کیا رکھتے ہیں؟ جی اس میں جو انویسٹیگیشن کو امپروو کرنا ہے اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے بیسیکلی جو ٹریننگ ہے وہ اور بجٹ سفیشینٹ ہوتا ہے آپ کا؟ جی سر بجٹ سفیشینٹ ہوتا ہے جو بجٹ ملتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے؟ جی الحمد للہ سفیشینٹ ہوتا ہے. اس میں تمام ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری جاتی ہیں, جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ پورے جاتے ہیں. بلکہ ہمارے جو آئی صاحب ان کی طرف سے تو یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ آپ جتنا بھی میکسیمم ایکسپینسز ہوں گے وہ تمام آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. ناظرین آپ نے فاروق کمیانہ صاحب کی گفتگو سنی. ایس پی انویسٹیگیشن ہے بہاول نگر پولیس کے, اور پولیس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو پرفارمنس ہے, جو مسائل ہیں, جو آگے ان کے ٹارگٹ ہیں, اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. امید کی جانی چاہیے کہ بہاول نگر پولیس عوام کے لیے واقعی ایک ریسکیو کا ذریعہ بنے گی اور ایک خدمت کا ذریعہ بنے گی.